आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, हाल ही में हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की जो है यौम पैदाइश मनाई गई और उनकी यौम पैदाइश को यौम कौमी यौम तालीम के तौर पर भी मनाया गया। क्या जिस तरह से उनको खराज पेश करना चाहिए हुकूमती सतह पर, क्या वो कर पाए, या फिर जो दीगर हजरात भी ये एहतमाम किए, क्या इंसाफ कर पाए? इस ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना जनाब हामिद मोहम्मद खान साहब। हामिद मोहम्मद खान साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपने भी चंद तकारीब में शिरकत की और आपने भी जो है अपने ख़यालात का इज़हार किया, तो आपने क्या पाया मुल्क की हुकूमत यानी कि मरकज़ी हुकूमत सतह पे या फिर तेलंगाना हुकूमती सतह पे? क्या जिस तरह से एक फ्रीडम फाइटर और फिर पहले एजुकेशन मिनिस्टर को जिस तरह से खराज पेश करना चाहिए उस तरह से किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत तो ये है कि जितने जाहिदीन आज़ादी हैं उन तमाम को बतदरीज फरामोश कर दिया गया है। रह देकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को कभी कभी लोग काबिले तवज्जो समझ लेते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि अब बतदरीज उसमें भी कमी आ गई है। हजारों नहीं बल्कि लाखों मुजाहिदीन आज़ादी है मुसलमान, और उन्होंने एक तारीख रकम की है और उनकी दास्तानें और उनकी तारीखी दस्तावेज़ात और तारीखी शवाहिद वो सारी की सारी मौजूद हैं। लेकिन बुरा करे तासुब का और फ़िरक़ा परस्ती के चश्मे का कि उसने अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भी फरामोश कर दिया है। और अब यौम कौमी तालीमी यौम के तौर पर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश 11 नवंबर को हर साल मनाया जाता है, अब वो महदूद होते होते सिर्फ चंद एक मुस्लिम हलकों के हद तक रह गया है। और ऐसा महसूस होता है कि सिर्फ अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वो भी कुछ चंद एक बाशऊर मुसलमान याद करेंगे, वरना अब उनकी दास्तान भी लोगों ने फरामोश कर दिया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद महज एक फ्रीडम फाइटर मुजाहिद आज़ादी नहीं, बल्कि आज़ादी की जिद्दोजहद में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इंतहाई कलीदी रोल था और कलीदी किरदार था। कई इस्तिलाहात तहरीक आज़ादी के मौके पर जो वज़ा किए गए वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वज़ा किए। बाकायदा गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सामने जानवे अदब तय किया करते थे और उनसे मशवरे लिया करते थे, और वो उनके मशवरों पर चला करते थे। लेकिन अब जो कुछ सूरत बनी है, आप उनकी अहमियत का और इज़्ज़त अफजाई का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि यकीनन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बाद अज़ मर्ग भारत रत्न से नवाजा गया, लेकिन जो भारत रत्न उनको दिया गया, हमें मालूम हुआ कि वो रजिस्ट्री पोस्ट के ज़रिए से उनके विरसा को भेजा। इससे बढ़कर अफसोसनाक बात और क्या हो सकती है।
تلنگانہ گورنمنٹ نے باقاعدہ مرری چنا ریڈی انسٹیٹیوٹ آف اسٹاف کالج میں سرکاری سطح پر پروگرام رکھنے کا اخبارات کے اندر اشتہار بھی دیا، لیکن اچانک کہ لوکل باڈیز کے ذریعے سے MLCs کے انتخابات کا اعلان ہوتے ہی ضابطے اخلاق کا نفاذ ہو چکا ہے، یہ کہتے ہوئے 11 تاریخ کے اس پروگرام کو کینسل کر دیا گیا۔ ملتوی کر دیا جاتا تو پھر بھی کچھ وزن رہتا، لیکن اس کو کینسل ہی کر دیا گیا۔ حالانکہ لوکل باڈیز سے کوئی شہر کے اندر ہونے والے جلسے سے یا خراج عقیدت پیش کیے جانے والے کسی پروگرام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے کہ لوکل باڈیز کا تعلق ZPTCs MPTCs اور دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ پروگرام انٹلیکچوئلز کے درمیان میں اور محض چند ایک لوگوں کے درمیان میں ہونے جا رہا تھا، اور وہ بھی گوارا نہیں ہوا۔ حالانکہ الیکشن کمشنر کو بھی لکھا جا سکتا تھا کہ پہلے سے طے شدہ پروگرام ہے اور اس کا اثر MPTCs اور ZPTCs پر پڑنے والا نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو کینسل کر دیا گیا۔ اب ہم حکومت تلنگانہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ الیکشنز ہو جائیں، پھر ایک مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر مولانا ابوالکلام آزاد کی یاد میں سرکاری سطح پر ایک جلسہ منعقد کرے، اور اس سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ تقریری اور تحریری مقابلے جات رکھیں اور بچوں کو انعامات دیے جائیں، اور باقاعدہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے مولانا ابوالکلام آزاد ایوارڈ بھی مختلف ماہرین کو دیے جائیں، تعلیمی ماہرین کو پیش کیے جائیں۔ اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ مداوا، مکمل تو نہیں لیکن کچھ مداوا اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے جی کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں تھے، بلکہ انہوں نے تحریک کے اندر اتنا اہم کردار ادا کیا کہ جب مسلمان دو رائے پر ہو چکا تھا اور ایک بہت بڑا طبقہ خاص طور پر شمالی ہندوستان میں وہ پاکستان کی تحریک اور پاکستان جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد کی وہ مشہور و معروف اور انتہائی تاریخی تقریر جس میں جامع مسجد کے اندر ٹھہر کر انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کیا ہو گیا ہے، کہ کل ہی کی بات تھی کہ تمہارے آبا و اجداد جمنا کے کنارے وضو بنا رہے تھے، ابھی ان کے پجامے سوکھے بھی نہیں ہیں، پینچے بھی نہیں سوکھے ہیں، اور تم کدھر چلے جا رہے ہو۔ تو مسلمانوں کو انہوں نے روکا اور باقاعدہ مسلمانوں میں یہ شعور بیدار کیا کہ بھارت ان کا آپشن ہے، ان کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ جی وہ انہوں نے آپٹ کیا۔ یہ شعور بیدار کرنے والی شخصیت کے ساتھ میں اگر یہ انجام ہوتا ہے تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت فرقہ پرستی فسطائیت اور فرقہ وارانہ ذہنیت اس حد تک پہنچ چکی ہے، ہم اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ جی ضابطۂ اخلاق کب سے نافذ ہوا، کون سی تاریخ سے؟ 10 تاریخ سے ہوا غالب، تو اور کیا یہ پروگرام ایک دو دن انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں؟ کیا الیکشن کمیشن کی سوچی سمجھی یہ سازش ہے یا قدم ہے؟ کی تو تحقیق میرے پاس نہیں ہے، جی ظاہر ہے کہ الیکشن کمشنر کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اور ان کا ایک نظام العمل ہوتا ہے، اس کیلنڈر کے مطابق وہ لوگ کرتے ہیں۔ یا ظاہر پھر ہے کہ یا اتنے بڑے ملک کے اندر مختلف قسم کے ایونٹس ہوتے ہی رہتے ہیں، تو البتہ یہ تلنگانہ گورنمنٹ کا کام تھا جی کہ چونکہ ہم آلریڈی اس کو اناؤنس کر چکے ہیں اور اس کا اثر ZPTCs اور MPTCs پر پڑنے والا نہیں ہے، یہ دیہی
علاقوں کے اندر رہنے والے لوگوں کا الیکشن ہے اور وہ لوگ MLCs کو الیکٹ کرنے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے موقعوں پر اس طرح الیکشن کمشنر نے اجازت دی ہے. PRC جیسی چیز کو نافذ کرنے کی اجازت دی ہے جو مالی منفیت رکھنے والی چیز ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں محض جلسہ منعقد کرنے کی اجازت نہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ بعید خیال ہے. اور یہ کام انہوں نے نہیں کیا, اور کیوں نہیں کیا وہ ایک الگ بات. ٹھیک ہے, تو یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی اڑچن نہیں تھی, حکومت تلنگانہ نے بہانہ بنا کر اس کو جو ہے کینسل کیا ہے. اڑچن تو تھی اس کی طرف سے, اچھا, رکاوٹ تو ہو گئی تھی کیونکہ ضابطۂ اخلاق کے اعلان کے بعد میں تمام حکومتیں پابند ہو جاتی ہیں, لیکن پابندی کی زنجیروں سے نکلنے کے راستے بھی موجود ہیں. مالی منفیت کے لیے آپ نے درخواستیں دی اس سے پہلے اور باقاعدہ اعلانات کیے, تو آپ درخواست دے سکتے تھے اور امیڈیٹ آپ یہ پروگرام پہلے سے طے شدہ ہے یہ بتا سکتے تھے الیکشن کمشنر کو, اور اجازت سکتے تھے. اس کے علاوہ اب ایسے کئی فریڈم فائٹرز اور پرانے جو ہے قائدین گزرے, ان کے جو ہے یوم وغیرہ مناتے رہتے ہیں, اس میں جو ہے حکومت کی پبلسٹی یا ایسا کچھ تو نہیں ہے نا؟ الیکشن جو ہے حکومت کے فیور میں یا مخالفت میں, یہ ایسے سیلیبریشنز میں تو نہیں, یہ تو روٹین ہے نا؟ یہ تو میں تو عرض کر چکا ہوں, سے اس کے اوپر کوئی مثبت یا منفی اثر پڑنے والا نہیں تھا. بالکل. ہاں, بس یہی میرا کہنا تھا. ٹھیک, تو میں نے وہاں پر بھی عرض کیا اور میں آپ سے بھی میں ٹھیک یہی ہے, عرض کروں. ٹھیک ہے. تو اب یہ حکومت نے تو بہانہ بنا کر اس کو جو ہے کینسل کر دیا, حالانکہ یہ ملتوی کیا جا سکتا تھا. اب آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ جیسے ہی الیکشن ختم ہو جائیں حکومت جو ہے اثر نو جو ہے یہ سیلیبریشن کرے, جس میں آپ جی نے تقریری و تقریری مقابلوں کی بھی بات کی جی ہے. جی امید کہ یہ آپ کا پیغام حکومت تلنگانہ تک پہنچ جائے گا, اور حکومت تلنگانہ غور کرے گی الیکشن کے بعد کہ اتنے بڑے, اتنے عظیم مجاہد آزادی اور اتنے بڑے انٹلیکچوئل, اتنے بڑے دانشور, اور ہندوستان کے آزاد ہندوستان کے پہلے ایجوکیشن منسٹر, اور انہوں نے بہت بڑے کارنامے کیے ایجوکیشن منسٹر کی حیثیت سے بھی. آبجیکٹو ٹائپ کوسچنز انہوں نے ہی انٹروڈیوس کیے, جس کی وجہ سے طلباء کو کئی سہولت حاصل ہوئی. بلکہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن انہوں نے قائم کیا اور کئی یونیورسٹیز انہوں نے قائم کیے, جی, ایمس, IMS وغیرہ کئی ادارے اور IITs وغیرہ کا انہی کے زمانے میں داغ رکھی گئی. اور ایک ظاہر ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے تو اس کو وجود میں لانا, اس کو کریٹ کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. بالکل. جو چیز ہے اس کو چلانا آسان ہے. والد کی لگائی ہوئی دکان پر بیٹھ کر دکان چلانا آسان ہے, لیکن اس کو کریٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. تو وہ بالکل. مشکل کام مولانا ابوالکلام آزاد نے انجام دیا. جی, وہ ان کا ہی انہی کی وہ سطح تھی, ورنہ ان سے کم سطح کا آدمی غالباً وہ کام نہیں کرتا. بالکل, بالکل, بالکل. اس کے علاوہ اور کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے عوام کو کہ مولانا آزاد کی شخصیت کو لے کر کیا جو ہے سیکھنا چاہیے اور کیا جو ہے روب عمل لانا چاہیے؟ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار اور خیالات تھے ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ مولانا آزاد کے اور بھی ساتھی تھے, اور الہلال کے جو پرانے پرچے رہے ہیں اس کو جلد بنا کر باقاعدہ, کچھ جلدیں تو موجود ہیں لیکن اس کو جو ہے باقاعدہ حکومتی سطح پر عام کرنے کی ضرورت ہے. الہلال کو اس زمانے میں جو جوابات دیے اور جو عتاب ان پر نازل ہوا الہلال کے سلسلے, ایک بہت عظیم شخصیت کے مالک. جی, کئی لوگوں نے, خود نہرو جی نے کئی مرتبہ وہ بیل پر اور پیرول پر وہ ریلیز ہوئے, جیل سے نکلے کئی مرتبہ, لیکن مولانا ابوالکلام آزاد وہ شخصیت کے مالک کہ کلکتہ میں جب ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تو پیرول کے لیے درخواست دینے کی بات کہی گئی, تو انہوں نے کہا کہ میں اس حکومت ہی کو نہیں مانتا تو میں درخواست کیوں دوں گا. جی, چنانچہ وہ
اپنی اہلیہ کے انتقال کے وقت میں شریک نہیں ہو سکے. تو یہ بڑی قربانیاں ہیں. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو ہے ہمارے چینل سے کافی مفید معلومات جو ہے پہنچائی. خاص طور پہ دو باتیں آپ کی کہ ایک تو وہ گاندھی جی اور نہرو جی جو ہے ان سے مشورے لیا کرتے تھے, اتنی عظیم شخصیت. جی. اب یہ ہے حالات آج کے کہ مرکزی حکومت میں کہا ایک جاتا ہے مگر ان کے سپورٹرز کچھ اور کرتے ہیں. تو گاندھی نہرو کو ہی صف ہستی کے مٹانے کے موڈ میں ہے, تو کہاں جو ہے وہ مولانا آزاد کو جو ہے دیکھ پائیں گے. اور ایک بات اہم آپ نے یہ کہی کہ جب وہ حکومت کو مانتے ہی نہیں تو اس کو درخواست کیسے دیں گے. جی. ہاں, یہ جو ساورکر کے ماننے والے ہیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے سنجے. اور یہی ساورکر ہے کہ انہوں نے معافی نامہ لکھ کر دیا, باقاعدہ انہوں نے انگریزوں سے وظیفہ منظور کروایا. جی. یہی ساورکر ہے. اور وہ ڈاکیومنٹس موجود ہیں, ایسی صرف زبانی باتیں نہیں ہیں, اس کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں. جی. وہ جیل سے رہا ہوئے باقاعدہ اور یہ لکھ کر دیے کہ ہم کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہم نہیں کریں گے, ہماری جو تنظیم ہوگی وہ صرف ثقافتی تنظیم ہوگی اور کوئی ہم پولیٹکس کے اندر حصہ نہیں لیں گے. یہ باقاعدہ انہوں نے لکھ کر دیا اور اسی کے بعد میں ان کو رہائی عمل میں آئی. اور پھر باقاعدہ انہوں نے انگریزی حکومت سے وظیفہ وہ لیتے رہے. ساورکر کی تو ہسٹری یہ ہے. اور ہمارے جو مجاہدین تھے انہوں نے وظیفے کو اور مالی منفیتوں کو انہوں نے ٹھوکر لگائی, ٹھوکر مار دی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مولانا آپ کا بے حد شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے امیر حلقہ جماعت اسلامی تلنگانہ جناب حامد محمد خان صاحب, جنہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی شخصیت پر روشنی ڈالی اور انہوں نے بتایا کس طرح سے موجودہ حکومتیں مولانا آزاد کے یوم پیدائش کو اور ان کے سیلیبریشنز کو نظر انداز کر رہی ہے. کوڈ آف کنڈکٹ, الیکشن کوڈ آف کنڈکٹ کا جو ہے بہانہ بنایا گیا ہے. اسے ملتوی کیا جا سکتا تھا مگر انہوں نے کینسل کیا ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت تلنگانہ لوکل باڈی الیکشنز کے بعد جو ہے مولانا آزاد کو بھرپور خراج دیں اور کمپٹیشنز وغیرہ کروا کر جو ہے مولانا آزاد کی شخصیت کو جو ہے عوام تک پہنچائے. مولانا آزاد وہ شخصیت ہے, وہ مجاہد آزادی ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے انتقال پر بھی انگریزی حکومتوں کو پیرول کی درخواست نہیں لکھی. وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ میں جس حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتا ان کو درخواست کیسے دے سکتا ہوں. تو یہ ہیں سچے مجاہد آزادی. اور آج کے لوگ کس کے گن گا رہے ہیں اور کس کو نظر انداز کر رہے ہیں. بہرحال یہ آزاد اور جمہوری ہند کے لیے اچھی بات نہیں ہے. حکومت تلنگانہ ہو یا پھر مرکزی حکومت ہو, پہلے ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا مولانا آزاد کو بھرپور خراج پیش کریں. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت تلنگانہ کیا کرتی ہے الیکشنز کے بعد. ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر.